पारे की सूरह शम्स पढ़ेंगे। इस सूरह मुबारक का नाम सूरह शम्स इसलिए रखा गया कि इसकी सबसे पहली आयत मुबारक में शम्स का तज़किरा है। शम्स सूरज को कहते हैं। यहाँ पर सूरज और उसकी रोशनी की कसम खाई गई सबसे पहली आयत मुबारक में, इसलिए इस सूरह मुबारक का नाम ही सूरह शम्स हो गया। इरशाद बारी ताला है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वश्शम्सि वदुहाहा। वश्शम्स से कसम है सूरज की, वदुहाहा और उसकी रोशनी की कसम। यहाँ जितनी कस्में खाई गई वहाँ पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत का एक करिश्मा और जलवा जिक्र फरमाया और फिर उसका उरूज और कमाल जिक्र फरमाया। जैसे सूरज है तो सूरज बजाते खुद तो कोई चीज़ नहीं है, लेकिन उसकी रोशनी, उसका कमाल, उसके असरात, उसके नताइज, ये असल चीज़ है। तो उस सूरज का भी तज़किरा किया, उसके कमाल का भी तज़किरा किया। वल कमर इदा तलाहा, और चांद की कसम जब उसके पीछे आए। तो बताया कि चांद सूरज का ताबे, बाद में जब सूरज डूब जाता है, सूरज के होते हुए चांद आ भी जाए तो उसकी कोई हैसियत नहीं। जब सूरज डूब जाएगा, गुरूब हो जाएगा, उसके बाद जब चांद आएगा तो उसकी हैसियत और उसका मकाम होगा। तो फरमाया कि वल कमर इदा तलाहा, और यहाँ वही जो सूरह यासीन में तफसील से बात फरमाई कि लशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर, कि ना तो सूरज का इख्तियार है कि चांद को जा पकड़े, और ना ही चांद के बस में है कि वो सूरज से बाहर निकल, सूरज से आगे निकल जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको अपने एक मदार, एक तरतीब, एक निज़ाम, एक औकात, एक ऐसे ऐसे नज़म के आप साथ अच्छी बच्ची हो, आप बड़ी ज़हीन हो, याद कर लेती हो सारी चीजें। हाल नहीं है कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अरूज है ना वो। करे। तो अल्लाह ताला ने हाँ। इन अपनी तख्लीकात का, अपनी कुदरत के इन करिश्मों का भी तज़किरा किया और उनके उरूज और उनके कमाल का भी तज़किरा किया। वन नहारी इदा जल्लाहा, और दिन की कसम इजा जल्लाहा, जब वो उसको रोशन कर दे, यानी दिन जब आता है तो हर तरफ उजाला और रोशनी हो जाती। वल्लैली इदा यगशाहा, और रात की कसम की इजा यगशाहा, जब वो उसको ढांप ले। रात जब आती है तो हर चीज पर अंधेरे और तारीकी का पर्दा छा जाता है। वस्समाई वमा बनाहा, आसमान की कसम, वमा बनाहा, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको बनाया। और ज़ाहिर है कि आसमान की तख्लीक का अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में कई जगह तज़किरा फरमाया। और पूरा मुल्क में तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चैलेंज दिया, फर्जिअल बसर सुम्मा अर्जिअल बसर कररतैन यनक़लिब इलैकल बसरु खासियन व हुव हसीर, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये जो आसमान अल्लाह ने बनाया, इसको देखो, फिर देखो, बार बार देखो, तुम्हारी निगाहें खाए वो खासिर होकर लौट आएंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत के इस शाहकार में तुम कोई कजी और कमी, कोई नुक्स और ऐब और किसी किस्म की कोई कमजोरी तुम नहीं निकाल सकोगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको ऐसा बेऐब बना दिया, ऐसा शानदार और बेमिसाल बना दिया। वल अर्ज़ वमा तहाहा, और जमीन की कसम, और जो उसने इसको जिस अंदाज से बिछाया, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत का एक शाहकार है कि बिछाया भी है और जमीन गोल भी है, बिछी हुई भी है, और ऐसी नरम नहीं है कि इसमें जो चीज रखे वो धंस जाए, ऐसी सख्त नहीं जो चीज गिरे वो टूट जाए। यहाँ पर इमारतें भी बन रही हैं, यहाँ पर लोग चल फिर भी रहे हैं, यहाँ खेती बाड़ी भी हो रही है। इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे के सारे खजाने भी रखे, पता नहीं क्या क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदोबस्त फरमाया। तो ऐसा बिछोना, ऐसा कारपेट, ऐसा जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इंतजाम है कि इस तरह का कोई आदमी सोच ही नहीं सकता, तसव्वुर ही नहीं कर सकता। लोगों ने तरक्की की, बहुत तरह तरह के फर्श बना लिए, बिछौने बना लिए, कालीन और कारपेट बना लिए, लेकिन उनमें कोई एक आध खूबी तो होगी, लेकिन जो खूबियां अल्लाह ने इस बिछौने में रखी हैं वो कोई और तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उस जगह तक पहुंचने का सवाल ही किसी का पैदा नहीं होता। वनफ्सिन वमा सव्वाहा, और नफ्स की कसम, वमा सव्वाहा, और जो उसने इसको बराबर किया, इसमें तवाज़ुन अता फरमाया, उसकी कसम। तो बाज मुफस्सिरीन किराम ने और सूफिया किराम ने यह लिखा है कि यहाँ बतौर खास ये जो सारी कस्में खाई गई, ये जो सारी कस्में खाई गई, ये कस्में दर हकीकत उन लोगों के लिए एक पैगाम है कि जिन को दरअसल नफ्स के मामले की तरफ मुतवज्जे करना मकसूद, कि नफ्स का जो मामला है ये बहुत अहमियत वाला है। और असल बात जितनी कस्में खाई गई उसमें असल में ये वाली बात कहना मकसूद। नफ्स किसका नाम है? ये इंसान का नाम है। इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मादा रखा है उसका नाम। और इसके बारे में लिखा है कि तीन किस्म का नफ्स होता है। एक होता है नफ्स मुतमइन्ना,
ایک ہوتا ہے نفس امارہ، ایک ہوتا ہے نفس لوامہ۔ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنا رنگ جس پر چڑھا دیا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ جس پر چڑھ گیا تو اب اس رنگ کا ایسا غلبہ ہو جاتا ہے کہ پھر اس پہ کوئی اور رنگ چڑھ نہیں سکتا، کوئی اور داغ دھبا وہاں نظر نہیں آ سکتا۔ اور یہ نفس مطمئنہ انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے معصوم بنایا کہ ان سے غلطی کے سرزد ہونے کا امکان ہی نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اللہ رب العزت نے محفوظ بنایا کہ غلطی اگر ہو جائے، ہوتی ہے غلطی، ایسا نہیں کہ غلطی نہیں، لیکن اللہ رب العزت اس غلطی پر باقی نہیں رہنے دیتے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوا کہ بعض صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے جو غلطیاں کروائی گئیں تکوینی طور پر تاکہ امت کے لیے کوئی سبق اور پیغام آ جائے۔ تو نفس مطمئنہ ایسا نفس کے جو اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کی محبت میں، اپنے رب کی بندگی میں، اپنے رب کی تابعداری میں جو ہے وہ اس انداز سے ہو جائے کہ اس کے اوپر رب کا رنگ چڑھ جائے اور کوئی اور چیز اس کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکے۔ دوسرا ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ دوسری انتہا کا نام ہے کہ جو سرکش ہے، کہ انسان کو جب وہ ہر قسم کے گناہ اور اس شہوت پرستی کے اوپر اور ہر قسم کی نفس پرستی کے اوپر آمادہ کرنے والا جو نفس ہے اس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے، کہ جو آدمی کو گناہ کے اوپر اکساتا ہے، گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ یہ جو آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں لوگ کہتے ہیں شیطان تو کہتا ہے، پھر کیوں آدمی گناہ کرتا ہے؟ بھائی اس شیطان نے آٹو پہ کر دیا نفس کو، بندے کو اتنی اس پر محنت کر دی کہ اب وہ جیسے ہوتا ہے نا گاڑی چل جائے تو وہ رکتے رکتے پھر رکتی ہے، مشین چل رہی ہے تو رکتے رکتے رکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت معاف فرمائے کہ اس شیطان نے نفس پر اتنی محنت کر لی کہ جس کی وجہ سے گناہوں سے بچنا رمضان المبارک میں بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اور تیسرا ہے نفس لوامہ۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ لوامہ ملامت سے ہے کہ غلطی بھی ہو جاتی ہے پھر وہ نفس آدمی کو ملامت کرتا ہے، جس کو ہمارے یہاں ضمیر کہتے ہیں، سیدھا ضمیر، جنرل ضمیر نہیں، کہ جب آدمی کے اندر ایک اللہ رب العزت نے ایک مادہ رکھا ہے، ایک خاصیت رکھی ہے، اور وہ خاصیت کیا ہے کہ الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ گناہ کی تعریف کیا کی حدیث مبارکہ میں؟ فرمایا کہ گناہ یہ ہے کہ جو تمہارے دل میں کھٹکے، کہ بھائی آدمی کے دل کے اندر ایک الارم سسٹم اللہ رب العزت نے لگایا، وہ الارم جہاں پر بولے اس کا مطلب ہے کہ وہ گناہ ہے۔ وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تم اس بات کو ناپسند سمجھو کہ لوگوں کو کہیں پتہ نہ چل جائے، تو جو بات لوگوں سے چھپانی پڑے وہ گناہ ہوگا۔ یہ جو اندر ایک اللہ رب العزت نے مادہ رکھا ہے، اس مادے کا نام ہے کہ یہ آدمی کے اندر ایک ملامت، استفت قلبک، وہ بھی اسی سے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ آدمی غلطی کرتا ہے تو نفس اس کا ملامت کرتا ہے، اس کو آمادہ کرتا ہے کہ بھائی تم اس پہ توبہ استغفار کر لو۔ یہ جو نفس ہے یہ عام مسلمانوں کے نفوس ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے یہ صفت دے دیں کہ غلطی آدمی کر لے اور اس غلطی کے بعد احساس ہو چاہیے اللہ کی رحمت۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال ایسی ہے کہ جب اس سے کوئی گناہ اور غلطی سرزد ہو جاتی ہے اس کو یوں لگتا ہے کہ کسی نے پہاڑ لا کر میرے سر پہ رکھ دیا ہے، اس سے نکلنا جیسے آدمی کی مجبوری ہوتی ہے، آدمی کی بے بسی ہوتی ہے، ضروری ہوتا ہے، ایسے آدمی اس گناہ سے توبہ طائب ہونے کی فکر کرتا ہے۔ اور منافق اور فاسق و فاجر آدمی کا معاملہ ایسا ہے کہ بڑے سے بڑا گناہ سرزد ہو جائے تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے ناک میں مکھی آ کر بیٹھی ہے، اس نے اڑا دی، بس بات ختم ہو گئی۔ اس لیے غلطی ہو جانے کے بعد احساس ہو جانا، فکر ہو جانا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی آدمی ان کی خدمت میں حاضر ہوتا اور آ کر اپنا کوئی مسئلہ بیان کرتا کہ حضرت مجھے یہ جو ہے وہ فلاں گناہ کے اوپر ہوا یا فلاں غلطی ہوئی یا وسوسہ آتا ہے، تو حضرت اس سے کہتے تھے سبحان اللہ، یہ تو بشارت ہے بھائی آپ کے لیے، اللہ نے آپ کو یہ احساس نصیب فرمایا اور یہ کیفیت آپ کو نصیب فرمائی کہ آپ وہ لے کر میرے پاس آئے۔ تو یہ جو احساس ہے یہ اللہ کریم کی بڑی مہربانی ہے۔ تو یہاں فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی قسم کھائی، اور پھر اس کے بعد یہاں ہر آیت مبارکہ میں ڈبل قسم ہے، یعنی باقی آیات مبارکہ میں اور باقی صورتوں کا اسلوب یہ ہے کہ ایک ایک آیت میں ایک ایک چیز کی قسم ہے، اور یہاں دو قسم، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا، ہر چیز اور اس کے بعد اس کے کمال کی، اس کی خوبی کی، اس کو ساتھ ملا کر ڈبل قسمیں کھائی گئیں، اور اس کے بعد جو اصل قصہ بتانا مقصود ہے وہ قصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ رب العزت نے نفس کو بنایا اور اس کے اندر فجورہا و تقواہا دونوں قسم کے مادے رکھ دیے، تقوی اور پرہیزگاری کا اور نیکی کا مادہ بھی رکھ دیا، اور فسق و فجور اور گناہوں کا مادہ بھی رکھ دیا، دونوں سسٹم اللہ رب العزت نے انسٹال کر دیے۔
اب اگر ایک ہی سسٹم ہوتا، وہ ایک سسٹم تو فرشتوں میں ہے، اب فرشتوں میں ہے تو ان کے لیے جنت جہنم نہیں، ان کے لیے جزا سزا نہیں ہے، آپشن ہی نہیں ہے ان کے پاس. جب ان کے اندر گناہ کرنے کا اختیار نہیں، گناہ کرنے کا جذبہ نہیں، گناہ کرنے کا نظام نہیں، تو پھر جزا و سزا کی بات نہیں. ان کا کام ہی اللہ کی بندگی اور عبادت اور تسبیح، اور جس کام کے لیے اللہ نے لگایا پوری زندگی وہ اسی میں لگیں گے. لیکن انسان گناہ بھی کر سکتا ہے، نیکی بھی کر سکتا ہے، دونوں چیزیں اللہ رب العزت نے اس میں رکھ دی، اور رکھنے کے بعد انسان کو مجبور نہیں کیا. ورنہ اللہ چاہتے تو سارے کے سارے لوگ مسلمان ہو جاتے، سارے کے سارے لوگ متقی اور پرہیزگار ہو جاتے. لیکن اللہ رب العزت نے لوگوں کے اندر یہ دونوں باتیں رکھ کر ان کو امتحان اور آزمائش میں ڈالا. اور یہ جو ساری بحث ہے اس کا خلاصہ اور حاصل کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. البتہ تحقیق فلاح پا گیا وہ آدمی من زکاہا جس نے اپنے نفس کو اجلا اور پاکیزہ رکھا. تو یہ اس کی چوکیداری کا نام. آپ حضرات نے دیکھا نا، آدمی کپڑے پہنتا ہے تو کوشش کرتا ہے بھائی اس پہ کوئی داغ نہ لگ جائے، کوئی سالن نہ گر جائے، کوئی اور چیز نہ ہو جائے، تھوڑا سا بھی گرے فوری طور پر جا کر اس کو دھوتا ہے. تو بھائی اگر نفس پر کوئی بھی دھبا لگ جاتا ہے تو یہ آدمی کے لیے ہلاکت و بربادی کا باعث. قد خواب، نقصان اٹھایا، ہلاک ہو گیا. اور فلاح کون سا؟ ہمارے ہاں آپ کامیابی ناکامی کا معیار کیا ہو گیا؟ پیسے زیادہ اکٹھے کر لو، کوٹھی اچھی بنا لو، گاڑی اچھی لے لو، شادی اچھی جگہ پہ کر لو، ڈگری اچھی ہو جائے، بچے اچھی جگہ پہ سیٹل ہو جائیں، عہدہ اور اقتدار مل جائے. یہ سب چیزیں ہم نے اپنی اپنی کامیابی کا معیار اور ناکامی کا معیار بنایا. اللہ رب العزت کیا فرما رہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. وہ آدمی فلاح پا گیا کہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ اور اجلا کر دیا، اور وہ آدمی نقصان اٹھانے والا ہے، وہ خسارہ اس نے پا لیا کہ جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر دیا. یہ بنیاد ہے، اس کو اپنے پیش نظر رکھنا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند آدمی وہ جس نے اس نفس کو قابو کر لیا. یہ ایسا سرکش ہے یہ قابو نہیں آتا. وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لی. والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ. عاجز اور نادان آدمی وہ ہے جس نے اپنے نفس کو خواہشات کے تابع کر لی اور اللہ رب سے بڑی بڑی امیدیں لگانا شروع ہو گئی. اور اس کا راستہ کیا ہے؟ راستہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں ذکر فرمایا کہ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب اللہ اور حکمت کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اس کی تلاوت بھی فرماتے ہیں، ویزکیہم، اور لوگوں کا تزکیہ بھی فرماتے ہیں. تزکیہ کس کا نام ہے؟ باطن کی طہارت کا نام، باطن کو اجلا اور پاکیزہ رکھنے کا نام ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس انداز سے تعبیر فرمایا؟ مل احسان. حضرت جبرائیل امین تشریف لائے، پوچھا احسان کیا یا رسول اللہ؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، آپ اللہ کی ایسے عبادت کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو فإنہ یراک، اللہ تو آپ کو دیکھ ہی رہے. حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، یا شاید کوئی اور بڑے تھے، تو وہ ایک مرتبہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ان سے آ کے پوچھا کہ یہ تصوف کیا بلا ہے. سفر کر رہے تھے، فرمایا یہ تصوف کیا بلا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ شیخ تصوف جو ہے وہ احسان کا نام ہے، تصفیہ نیت کا نام ہے، استحضار کا نام ہے، کہ آدمی کو ہر وقت یہ استحضار ہو کہ میرا رب میرے سامنے، یا میں کم از کم اپنے رب کے سامنے، اس کا نام تصوف. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ میں آپ سے یہ سوال کروں گا، آپ اس کے یہ جواب دیں گے، پھر میں اس پر یہ اعتراض کروں گا، پھر میرا خیال تھا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں تو واپسی پر آ کر آپ سے بات کروں گا اور پھر اس پر مزید بات، لیکن آپ نے ایسا جواب دیا کہ میرے پاس تو اب کوئی سوال رہا ہی نہیں. فرمایا کہ رہے گا بھی نہیں، جاؤ سفر، بے تکلفی تھی، فرمایا جاؤ سفر کر کے آ جاؤ، دن کے ٹائم میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، فلان ٹائم پہ جانا اور انشاءاللہ تمہارے پاس کوئی اور اعتراض آ ہی نہیں سکتا. یہ ایسی بات. تو ہمارے ہاں یہ جو لوگوں نے تصوف کے نام پر بہت ساری جو ہے وہ خرافات اور لغویات اور رسوم و رواج کیے، اس کے نتیجے میں ہر آدمی تصوف کے معاملے سے تھوڑا سا دور ہو گیا. اور نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہی ہوا کہ یہ جو بنیاد ہے، اس بنیاد سے ہی ہم لوگ محروم ہو گئے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد بعثت میں یہ چیز شامل ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چکھنے والی بات کہتے ہیں، یہ دیدنی ہے، یہ شنیدنی، ہمارے استاد فرماتے تھے یہ دیکھنے والی چیز ہے، یہ سننے والی چیز ہے، اور بات جو شیدنی ہوتی ہے، چکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے.
تو تصوف اور تزکیہ کی جو محنت ہے یہ چیز ہے کہ جس کو چکھا جانا چاہیے، اس کو یعنی اس سے گزرنے سے آدمی کو سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا چیز۔ اور میں ہر ساتھی کو، ہر عالم کو خاص طور پر یہ کہتا ہوں کہ بھائی جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں تو پھر اس جیسے کتاب اللہ کی تعلیم اور تلاوت اور حکمت کی تعلیم اس کو آپ نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، ایسے ہی تزکیہ اور احسان کی محنت کو بھی اپنی محنت کا حصہ بنائیں۔ اور اپنے ساتھیوں سے بھی عرض کرتا ہوں کہ بھائی اس کام کو بھی سمجھیں اور سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہمارے حضرت جی پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب سے میرا پہلے حضرت کے ساتھ تعلق تھا، حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیعت کا، تصوف اور تزکیہ کا، اور اب حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ تعلق بھی ہے اور حضرت سے اجازت اور خلافت بھی ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ حضرات شامل ہوتے ہیں، جمعہ کی شام کو ہماری مجلس ہوتی ہے، آپ میں سے کئی ساتھیوں نے بیعت بھی کر رکھی ہے، اور الحمدللہ انہوں نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ بیعت کرنے سے پہلے اور بعد میں زمین آسمان کا فرق۔ ایک نوجوان ان کے اوپر یہ حالت ہو گئی کہ مسجد آنے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، الحمدللہ ان کو یہ نسبت کے سلسلے کے ساتھ جوڑا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس رمضان میں اس نوجوان نے مجھے اپنے کاموں کی جو کارگزاری سنائی، آپ یقین کریں کہ اس مجلس میں جتنے علماء اور دیگر ساتھی بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کے اعمال کا وہ لیول نہیں تھا جو اس بچے کا تھا، حالانکہ وہ ایک عصری ادارے میں پڑھتا ہے، کوئی عالم نہیں۔ تو یہ جو عمل کی توفیق ہے نا، میں نے آپ حضرات کے سامنے نوری رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنا ہے نا، کہ وہ خان صاحب اپنا جو نواب صاحب تھے ختم وہ دفتر سے لے جانے لگے، تو ایئرپورٹ جاتے ہوئے حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ اچھا برا تو سب کو پتا ہے، عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو حضرت خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو نواب صاحب کہنے لگے کہ مجھے ہوا کہ یہ میں نے تھوڑا سا اپنے سے بڑا سوال کر لیا۔ تو جب بالکل آخری وقت میں الوداع کہنے لگا تو حضرت نے پیچھے مڑ کر فرمایا کہ بھائی عمل کی توفیق صحبت سے ملتی ہے، ماحول سے ملتی ہے، ماحول میں جڑیں گے تو عمل کی توفیق ملے گی، جو ماحول میں نہیں جڑے گا تو اس کو تو نہیں ملے گی۔ بس ایک جملہ فرمایا، اور فرمایا کہ ایسا جملہ ہے کہ یہ میری پوری زندگی کا نچوڑ اور حاصل۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ماحول سے وابستہ رکھے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آپ سب حضرات کے لیے خاص طور پر یہ ہے کہ بیعت کا جو سلسلہ ہے، یہ تصوف اور تزکیہ کی جو محنت ہے، اس کے اندر سب ساتھی ضرور وابستہ۔ اور الحمدللہ ہمارے حضرت جی حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب، ان کو اللہ تعالیٰ نے عجیب اپنی رحمتوں سے نوازا، سبحان اللہ۔ اور کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کی زندگیاں بدل گئی، اور ابھی حضرت جی کا اور دیگر حضرات کا ہمارے سر پہ سایہ، تو بہت بڑا اللہ کا کرم ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ جو آنے والا اتوار ہے، جو 14 مئی کو جس دن اجتماع کی دعا ہے، اس شام کو مغرب کے بعد ہمارے حضرت جی کے برادر نسبتی ہیں، ہمارے صاحبزادگان کے ماموں جان ہیں، حضرت مولانا پیر عبد الماجد صدیقی صاحب خانے وال والے، حضرت مولانا شیخ عبد المالک صدیقی صاحب کے جو جانشین ہیں، وہ یہاں تشریف لائیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک تو آپ سب ساتھیوں سے گزارش ہے کہ خوب اس حضرت کی تشریف آوری کے موقع کی مناسبت سے فکر کریں، محنت کریں، اپنے دوستوں اور حلقہ احباب میں ترغیب چلائیں کہ بھائی ہر ساتھی شامل ہو۔ ہمارا جو جنگ میں اجتماع ہوتا ہے حضرت جی کا، اس اجتماع کی اختتامی دعا حضرت خواجہ عبد الماجد صدیقی صاحب فرماتے، تو بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے۔ میں عرصے سے کوشش کر رہا تھا کہ حضرت کا وقت مل جائے، تو الحمدللہ 14 مئی کو ہمیں حضرت کا وقت ملا ہے، تو اس کے لیے سارے ساتھی ایک تو فکر کریں، دعوت چلائیں۔ آپ سب ساتھی یہ جو درس میں شامل ہونے والے یا مجلس میں شامل ہونے والے، آپ حضرات اس پروگرام کی انتظامیہ کمیٹی کا حصہ ہیں، تو اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر سارے ساتھی کریں، اور اس بات کا اہتمام کریں کہ بھائی ہم اپنے آپ کو اس تصوف اور تزکیہ کی محنت کے ساتھ جوڑیں، حضرت جی کے بیانات سنیں، کتابیں پڑھیں، سیکھیں، پوچھیں، مجالس میں شریک ہوں، اور جو اعمال بہت آسان، ہمارا سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جو اعمال اور ترتیبات ہیں وہ بہت آسان ہیں، ان کے اندر جڑنے اور ان کو سیکھنے کا ضرور اہتمام فرمائیں۔ تو فرمایا کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دسا، جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا وہ فلاح پا گیا، اور جسے اپنے نفس کو جب وہ آلودہ کر لیا وہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ کذبت ثمود بطغواہا، کذبت سمود نے جھٹلایا بطغواہا، اپنی سرکشی کے ساتھ، یعنی انہوں نے اپنی سرکشی کا مظاہرہ کیا، اور اس سرکشی کے نتیجے میں انہوں نے کام کیا اذن بعث اشقاہا، اذن بعث جب اٹھ کھڑا ہوا، اشقاہا ان میں سے سب سے بدبخت آدمی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوا کہ یہ جو اٹھنی ہے نا، یہ اللہ کی نشانی ہے، چٹان میں سے نکلی تھی، تو فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اور اس کا یہ دن مقرر تھا کہ اس دن میں کوئی اور اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائے گا، یہ اس اونٹنی کا دن ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ اونٹنی، اب ہمارے جانور تو پانی پی نہیں سکتے، یہ تو ہمارے لیے مسئلہ ہو گیا، اور یہ ایسے ہی آئے ہیں جی، یہ تو اونٹنی ہے، کون سا کوئی ایسی چیز ہے، علیہ باللہ۔
تو انہوں نے ان کا ایک بدبخت کدار بن سالف اس کا نام تھا، وہ کھڑا ہوا اور باقی لوگ بھی اس کے پیچھے ہو گئے، اور انہوں نے کیا کیا کہ اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا۔ تو جب اس اونٹنی کو اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ یہ جو اونٹنی ہے اس کے معاملے میں خبردار رہنا، محتاط رہنا، وسقیاها، اس کے جو پانی پینے کی باری اور دن ہے اس کے معاملے میں بھی خبردار رہنا، اس سے کہ یہ اللہ کی نشانی، یہ شاعر اللہ میں سے۔ بھائی شاعر اللہ سے کیا مراد ہے؟ جس چیز کی اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ نسبت ہے۔ آج کے دور میں بھی یعنی جیسے حرم شریف ہے اور جو مقامات مقدسہ ہیں، مساجد ہیں، قرآن کریم ہے، اور جو دینی حوالے ہیں، بھئی یہ دینی حوالوں کا جو معاملہ یہ بڑا محتاط رہنے والا معاملہ۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، کبھی دین کے معاملے میں، کبھی شاعر اللہ کے معاملے میں، کبھی مساجد کے معاملے میں، کبھی علماء کے معاملے میں۔ بھئی ایک مولوی کو اگر ہم جب ایک بات کرتے ہیں تو وہ دین کا نمائندہ ہے، اس پہلو کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو اس دن بعث اشقاها فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، کہ اس اونٹنی کے معاملے میں بھی اور اس کے پانی کے معاملے میں محتاط رہنا۔ فکذبوه فعقروها، بس انہوں نے جھٹلایا، فعقروها، اور اس اونٹنی کو انہوں نے مار ڈالا۔ فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها، اللہ رب العزت نے ان کو ہلاک کر ڈالا۔ فدمدم علیہم ربهم، ان کے رب کی طرف سے ان پر عذاب کا کوڑا برسا ان کے گناہ کی وجہ سے، فسواها، اور اللہ رب العزت نے ان کو برابر کر کے رکھ دیا۔ ولا یخاف عقباها، اور اللہ رب العزت پھر انجام کو خاطر میں نہیں لاتے، انجام کی پرواہ نہیں کرتے۔ اسے اور کوئی بھی بڑے سے بڑا بادشاہ ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے بھائی میں کسی کے خلاف کارروائی کروں گا تو وہ بھی اس کی طرف سے ریئیکشن آ سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے کہ جب اس کا فیصلہ ہو گیا تو بس پھر ہو گیا۔ ولا یخاف عقباها، پھر کسی انجام کا یا کسی اور اس کے نتائج کی جو پرواہ ہے وہ تو اس کی شان اس سے ماورا ہے۔ تو یہ جو قوم صالح کا تذکرہ اس انداز سے کیا کہ بھائی بندوں کا کام کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے جس بات سے رک جاؤ کا حکم ہے تو اس سے رک جاؤ، جس معاملے میں محتاط ہونے کا حکم ہے اس میں محتاط ہو جاؤ، اور جس معاملے میں اللہ رب العزت کی طرف سے آگے بڑھنے کا حکم ہے اس میں آگے بڑھنے کا حکم ہے۔ اللہ کریم کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك الخير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔